सामीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले रोज़े के ताल्लुक़ से कि रोज़ा का असर और उसका फ़ायदा आदमी के जिस्म पर कैसे पड़ता है, बदन पर कैसे पड़ता है और मुआशरे और अखलाक पर कैसे पड़ता है, दो किस्तों में मुख्तसर से इस पर गुफ्तगू रही। चूँकि कल की जो तारीख़ गुज़री वो 17 रमज़ान मुबारक की तारीख़ थी। ये तारीख़ इस्लाम की वो तारीख़ है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को, इस्लाम के मानने वालों को कुफ्र और शिर्क पर गलबा अता फरमाया है। यौम मुबीन, फ़तह मुबीन, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को उजागर फरमाया। यानी बद्र का वाक़या 17 रमज़ान को पेश आया। तो मौजू बद्र का पैगाम, अक़ाइद व आमाल व किरदार, कि बद्र से हमको क्या पैगाम मिलता है, बद्र से क्या पैगाम मिलता है, बद्र हमको क्या पैगाम दे रहा है। पहले एक बात समझ ले, इसको बद्र क्यों कहा जाता है, ये भी बात क्लियर हो जाए। एक शख्स था जिसका नाम बद्र इब्न कालिब था। उसने एक कुआं खुदाया था और उसी कुएं को उसके नाम पर बद्र कहा गया, और फिर धीरे धीरे जहां पर वो कुआं था उस मैदान को बद्र का मैदान कहा गया। दुनिया पहले बद्र इब्न कालिब के कुएं के नाम से उस मैदान को जानती थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की नुसरत व हिमायत फरमाई, तो आज वही बद्र का मैदान फतह मुबीन का मैदान कहला रहा है। इस्लाम के गलबा और इस्लाम की सरबुलंदी का पैगाम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़बरदस्त पैगाम दिया है। आप गौर करेंगे तो मालूम यह होगा कि पहला पैगाम मुस्तफ़ा ने इसमें यह दिया कि कोई बड़ा मामला पेश आ जाए तो आपसी मशवरे से काम करना है, आपसी मशवरे से काम करना है। देखें, मक्का में मशवरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है हुजूर के मदीना हिजरत फरमाने के बाद। हिजरत मदीना से पेशतर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा सब्र बने हुए हैं। सहाबा कराम सब्र का मुजस्समा बने हुए हैं। हज़रत सुमैया को शहीद किया जा रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है। हज़रत बिलाल को सताया जा रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है। अबू बकर को मारा जा रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है। उस्मान गनी को थैले में लपेट कर धूनी दी जा रही है, मुसलमान सब्र कर रहा है। हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम सजदे में है, पीठ पर अला करके ओजली डाल दी जा रही है, जानवर के आलात ला के डाल दिए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा ने सजदा तो लंबा कर दिया लेकिन सब्र का पैगाम दे दिया। हिजरत मदीना से पहले मुकम्मल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का दर्स दे रहे, इस्तिक़लाल का दर्स दे रहे। और हिजरत के बाद जब मक्का में मीटिंग हुई और मक्का वालों ने मशवरा किया कि मदीना में मुसलमान बड़े अमन चैन और सुकून के साथ रहते हैं, लिहाजा कारोबार किया जाए, मेहनत की जाए, और उससे जो सामान मिलेगा, उस सामान से जो फायदे मिलेंगे, उस फायदे से हम लोग सामान हर्ब व ज़र्ब यानी जंगी सामान खरीदेंगे और मदीने पे हमला करके मदीने को तहबाला कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत के मानने वालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। इधर इनका मशवरा हुआ, काफिला तरतीब दिया गया मुल्क शाम जाने के लिए। काफिला तो तरतीब दे दिया गया, लेकिन इनको मालूम है रास्ता तो मदीना होकर के जाता है, मदीना होकर के जाता है। एक साहिली रास्ता भी था, मुनाफा कमाने के लिए पहुंचे मुल्क शाम। वहां से जब ये काफिला निकला है बड़ा मुनाफा कमा के, इधर मदीने मुस्तफ़ा को जिब्राइल ने आके बता दिया, महबूब ये सामान हर्बो जंग खरीदने के लिए मफाद लेकर के जा रहे हैं, मुनाफे लेकर के जा रहे हैं, महबूब इन्हें छीन लो। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा किया। जमा करने के बाद मुस्तफ़ा ने मशवरा किया क्या किया जाए। हर सहाबी अपने अपने एतबार से मशवरा दे रहा है। अबू बकर का मशवरा, सुभान अल्लाह, अबू बकर और उस्मान अली का मशवरा, माशा अल्लाह। आका बार बार मशवरा तलब कर रहे हैं, मशवरा तलब कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा का मकसद हिजरत करके आए हुए सहाबा से मशवरा बज़ाहिर लेना ना था, बल्कि बज़ाहिर आका अलैहिस्सलाम अंसार सहाबा से मशवरा ले रहे थे
کیوں؟ کیونکہ انصار صحابہ نے یہ کہا تھا آپ مدینہ آ جائیے، مدینے میں ہم اچھے سے رکھیں گے، اگر مدینے میں کوئی آپ کو تکلیف دے گا ہم جو ہے اس پہ حملہ کریں گے، اس کو بھگائیں گے، لیکن مدینے کے باہر کیا ہوگا، وہاں سپورٹ کریں گے یا نہیں یہ معاملہ کلیئر نہ تھا بظاہر۔ مصطفیٰ تو جانتے ہیں میرے انصار ہے یہ، اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وادی میں ساری دنیا چلے، دوسری وادی میں میرے انصار چلے تو میں دنیا کی وادی میں چلنا پسند نہیں کرتا، میں اسی وادی میں چلنا پسند کرتا ہوں جہاں پہ میرے اعوان و انصار چلتے ہوں۔ تو انصاریوں کی وادی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلنا پسند کریں، تو آقا علیہ السلام نے مشورہ لیا تو انصار قبیلے کے سردار سبحان اللہ سعد ابن عبادہ یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لو امرت ان نخیضها البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادا الى برک الغمام لفعلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو حکم دے سمندر میں چھلانگ لگا دو ہم پورے لشکر کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ یا آقا علیہ السلام کہا آپ حکم دے دیں ہم کود جائیں گے سمندر کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اشارہ مل جائے، اشارہ ابرو ہو جائے اور کہ آپ لشکر دوڑا دو مقام برک الغمام تک، تو ہم لشکر وہاں چلانے کے لیے تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی انصار صحابہ کے سردار سے جملہ سنا، اور یہ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام حضرت سعد سے بڑی محبت فرماتے۔ مسجد نبوی میں حضرت سعد کا داخلہ ہو رہا ہے، صحابہ موجود ہے، مصطفیٰ نے فرمایا قوموا الی سیدکم سعد، تمہارا سردار سعد آ رہا ہے، اپنے سردار کے لیے تم بیٹھے مت رہو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو سعد کے لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ وہ سعد نے جیسے ہی مشورہ دیا مصطفیٰ نے کہا مدینہ سے نکلو بدر کے راستے پر، بولو یار نکلو مدینہ سے۔ مدینہ سے نکلے صحابہ کرام کس کو پکڑنے جا رہے تھے؟ اس لشکر کو، اس قافلے کو جو ملک شام سے تجارت کر کے آ رہا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آقا علیہ السلام گئے ہیں۔ لیکن ہوشیاری جنگ کی عرب لوگوں عربیوں میں بہت ہے، آج بھی جو خالص العرب ہے سامان حرب و ضرب اور انتظامات حرب و ضرب میں اللہ نے بڑی مہارت عطا فرمائی، جو اصلی خالص العرب۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کا سپر پاور بھی ان کے سامنے ابھی گھٹنے ٹیک رہا ہے، اگرچہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ دنیا سپورٹ میں کھڑی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ دنیا تمہارے سپورٹ میں کھڑے رہے گی یا وہاں کا لشکر، لیکن جو وہاں مظلوم کھڑے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حملے میں ابابیل کی تاثیر بھی پیدا کرنا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کنکریوں میں ابابیل کے کنکریوں کی تاثیر پیدا کرنا جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش دنیا والوں کی ہے کہ ہم نے تو ان کو رکھا ہے، یہ حفاظت کر رہے ہیں، دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا والوں تو دین کی آج تک حفاظت بھی نہ کر سکے، دین کے احکام کی حفاظت نہ کر سکے، اور یہ لوگ خالی ایک میری چہیتی مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی شہادت پیش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی شہادت پیش کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا، چونکہ چل پڑے، لشکر قافلے کو روکنا تھا، اس لیے زیادہ جنگی سامان نہیں ہے، معلوم ہے قافلے میں چند لوگ رہتے ہیں ان کو چھین لیا جائے گا، لیکن اتفاق ایسا وہ ساحلی راستہ لے لیے، مدینے کا راستہ، بدر کا راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ پہنچنے لگے مکہ، ادھر مکے سے لشکر روانہ ہوا، آ گیا مقابلے میں جب آ گئے 313 وہ 1000 مقابلہ سامنے، اللہ تعالیٰ نے پہلی قدرت کا مظاہرہ یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی نظروں میں کفار کی عظمت کو گھٹا دیا، وَيُقَلِّلُكُمْ اللہ تعالیٰ نے نظروں میں تھوڑا دکھایا۔ بولتے دنیا کا نشہ چڑھتا ہے، بڑی چیز چھوٹی دکھتی ہے، چھوٹی بڑی دکھتی ہے، یہ دنیا کے نشے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو محبت کی نشہ میں سرشار کر دیا تھا، اس لیے کفار تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے آقا علیہ السلام نے مشورہ کیا، بدر کا میدان پیغام دے رہا ہے کہ جب بڑا معاملہ ہو جائے تو ایسے بڑے معاملے میں مشورہ کرنا خالی میٹھائی کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ مشورہ کرنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کریمہ ہے۔
مشورہ ہو کر کے دین کا فائدہ دیکھا جاتا ہے، تب ایسے موقع پر جو ہے مشورہ یہ کرنا صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور مشورہ کا عمل دخل کتنا ہوتا ہے آدمی کی زندگی میں، معاشرے میں اور قوم کے درمیان مشورے کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں۔ خطاب کے بعد سوال جواب کا سیشن ہو رہا ہے تو ایک شخص نے پوچھ لیا آپ کے دور میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں انتشار ہے، کافی انتشار ہے، اختلافات پائے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ سے پہلے جو خلافت کر کے گئے ابو بکر و عمر و عثمان کے دور میں یہ معاملہ نہیں تھا۔ تو حضرت علی کا جملہ بڑا پیارا آیا، آپ ارشاد فرماتے ان کو مشورہ ہم جیسے لوگ دیتے تھے، ان کو مشورہ ہم جیسے لوگ دیتے تھے اور ہم کو مشورہ تم جیسے لوگ دیتے ہو۔ جیسا مشیر ہوتا ہے نتیجہ ویسا ہوتا ہے، جب مشیر ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ جیسا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ جب صحابہ مشورہ دے تو ابو بکر و عمر پوری حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب مشورہ خارجی اور رافضی ٹائپ کے لوگ دینا شروع کر دے تو انتشار اور اختلافات کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ تو مشورہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اچھا یہی نہیں مشورے کی وجہ سے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے تو سبحان اللہ ایک بار اور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں خالی مشورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ پر جزوی فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جزوی فضیلت، ورنہ کلی فضیلت تو سارے صحابہ میں ابو بکر کو ہے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو، پھر بقیہ عشر مبشرہ کو، پھر بدر والوں کو، پھر احد والوں کو، یہ الگ الگ انداز ہے۔ تو جزوی فضیلت فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل الناس عمر بن الخطاب ب40، حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی وجہ سے سارے انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب سے اعلیٰ سارے انسان کہا جائے تو فرشتے مستثنا، کیا کہتے ہیں، انبیاء کرام مستثنا ہے، انبیاء کرام مستثنا ہے۔ سارے انسان یعنی انبیاء مرسلین کو چھوڑ کر، رسولوں کو چھوڑ کر سارے انسانوں میں ابو بکر کو عمر کو 4 چیزوں کی فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 پردے کا حکم حضرت عمر نے دیا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، فوراً حکم ہے سرکار آپ اپنے گھر والوں سے کہتے پردہ کریں، یہ معمولی نہیں ہے، آپ کے گھر والے ہیں، پردہ کریں، حکم دے دیا، اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ پھر عمر نے مشورہ دیا سرکار بابا جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا ہے اس کو مصلی بنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ ایسے مشورے دے رہے ہیں۔ ایک مشورہ اور دیا، جو بدر میں لوگ قید ہو کر کے آئے تھے، کفار کی طرف سے بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، مارے گئے، قید کیے گئے۔ جب قید کیا گئے تو جتنے قیدی بدر کی طرف سے آئے تھے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی طرف سے بدر میں قید ہوئے، ان کے قیدیوں کے بارے میں آقا علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کیا مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے؟ مصطفیٰ کا پاور نہیں ہے؟ مصطفیٰ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ کی زبان وہ زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب جو بولتے ہو اپنی طرف سے نہیں بولتے ہو، کلام الہی آپ کی زبان پہ جاری رہتا ہے، آپ کی زبان پہ تو کلام الہی جاری رہتا ہے، آپ مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے 3 بار مشورہ دیا ہے قتل کر دیا جائے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ علی سے کہا جائے اپنے رشتہ داروں کو علی قتل کرے، میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں گا۔ حضور نے رخ انور پھیر دیا، پھر پوچھا کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر حضرت عمر گلے لگا، سرکار قتل کر دیا جائے، علی سے کہیں آپ کہ علی اپنے رشتہ داروں کو، ابو بکر سے کہیں کہ وہ اپنے رشتہ دار کو، اور میں میرے رشتہ دار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضور نے رخ انور پھیر دیا۔ 3 بار انہوں نے مشورہ دیا، 3 بار مصطفیٰ نے طلب کیا، تینوں بار یہ مشورہ آیا۔ آخر میں ابو بکر چونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے رخ انور کو دیکھتے رہے،
حضور کے چہرے سے حضور کا منشا کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر ابو بکر سمجھ گیا، کہا سرکار اگر آپ چاہیں تو فدیہ لے لیں۔ کیا لے لیں؟ فدیہ۔ اب یہ کیا بولتے ہیں؟ جرمانہ، ضمانت کا مال، کیا بولتے ہیں نا، ضامن لینا۔ فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں۔ دو فائدہ ہوگا، پہلا فائدہ یہ جائیں گے تو اسلام کی اچھائی کو پہچانیں گے، بولو، یہ جائیں گے تو اسلام کی اچھائی کو پہچانیں گے، عظمت کو بیان کریں گے۔ دوسری چیز، مسلمان غریب ہیں، تھوڑا مال کا فائدہ ہو جائے گا، سپورٹ ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ، ان کی پیٹھ میں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لائیں گے اور مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے، اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ بہت سلو بولے یار۔ آقا علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند کر لیا۔ صحابہ میں دو گروہ ہو گئے۔ غیر کا مقلد اگر یہ بولے کہ دونوں موقف صحیح کیسے ہو سکتے ہیں، امام اعظم کا بھی صحیح ہو جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی صحیح ہو جو رفع یدین کرتے ہیں، یہ دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابے ہم کہیں گے گدھے تم نے دونوں کو صحیح جانا ہی نہیں ہے۔ جیسے ابو بکر و عمر دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، ویسے ان کے غلام ہمارے آقا امام اعظم حنیفہ اور امام شافعی بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو، حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا، مصطفیٰ نے قبول کر لیا، مصطفیٰ نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد فدیہ لینے کا سسٹم چلنے لگا۔ آقا علیہ السلام فدیہ کے دو موقع پر دو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہنگامہ خیز معاملہ درپیش ہوا۔ پہلا معاملہ جب آیا تو آپ کے داماد عمرو بن عاص کا آیا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، انہوں نے فدیے میں ہار پیش کیا۔ یہ وہ ہار تھا جو ماں خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو عطا کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ہار دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ ماں خدیجہ سے مصطفیٰ بڑی محبت فرماتے، بڑی محبت فرماتے۔ ماں خدیجہ کی قبر انور میں خود مصطفیٰ اترے ہیں، بولو یار، لوگوں کی قبر میں مصطفیٰ ہے، اور جن کی قبر میں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے مصطفیٰ جلوہ افروز ہو، وہ ماں خدیجہ کی شان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے جبریل کی زبان سے۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، دیکھو مشورہ، اور حضور چاہتے تو فیصلہ نافذ فرماتے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیونکہ نبی امت کے والی ہیں، ذمہ دار ہیں، بادشاہ ہیں، جو چاہے وہ فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا نبی مشورہ لے رہا ہے، اگر آپ لوگ کہو تو یہ ہار واپس کر دیا جائے، اور اگر آپ لوگ کہو تو لے لیا جائے۔ صحابہ نے تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، صحابہ نے کہا جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ گویا کہ صحابہ نے یہ بتا دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیا، لیکن ایک شرط لگا دی، جانا مکہ پہنچنا، میری بیٹی زینب کو وہاں سے روانہ کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بہت سلو بولے یار، ایمان کی دولت دی۔ دوسرا معاملہ حضور کے چچا عباس کا آیا، یہ تو سب کو معلوم ہے، بہت بچے بیان کرتے ہیں۔ حضور کے چچا عباس کی باری آئی فدیہ دینے کی، تو کہا او محمد کیا چاہتے، تمہارا چچا کٹورا لے کے بھیک مانگے، اس عمر میں بھیک مانگے، لوگوں کے سامنے جائے مانگے فدیہ دو مجھے، کہ میں فدیہ کی رقم ادا کروں گا، پیسہ دو مجھے، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ تمہارا چاچا جا کر کے یہ معاملہ رکھ کے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، چچا ہمیں سب معلوم ہے، آپ جب نکلے تھے مکہ سے تو چچی ام الفضل کو بہت مال دے کر کے آئے تھے، بہت سلو ہے یار، بہت مال دے کر کے آئے تھے، بڑی اشرفیاں، بڑے دینار دے کر کے آئے، اور کہا تھا فلاں فلاں کو دے دینا۔ کہاں گیا وہ مال؟ کہاں گیا وہ مال؟ آج کا غیر توجہ دے، ڈولداری ٹوپی جبے والا، کہ بدر کا معاملہ ہے، چلے تھے حضرت عباس اکیلے تھے، لیکن مصطفیٰ جو خلوت میں باتیں ہو رہی انہیں جلوت میں بیان فرما رہے ہیں، خلوت کی باتوں کو جلوت میں بتا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رعایت کر دیتے، کیونکہ حضرت عباس کو جب رسیوں سے باندھا گیا، زیادہ ٹائٹ رسی ہو گئی، وہ کرا رہے تھے، آہیں بڑھ رہے تھے، مصطفیٰ بے چین ہو گئے، بے چینی کے عالم میں مصطفیٰ گھوم رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، پوچھا سرکار کیا معاملہ ہے؟
کہا شاید رسی زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہے، اس کو ڈھیلی کر دی جائے. تو کہا ٹھیک ہے سرکار، آپ کی خوشی کے لیے چاچا کی رسی ڈھیلی کر دیتے. مصطفیٰ نے فرمایا خالی چاچا کی نہیں، جتنے قیدی ہیں سب کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے. بولو یار، یہ ہے سراپا رحمت والا نبی، یہ ہے کلم والا نبی. تو فدیہ لے کر کے چھوڑا جا رہا ہے. اب سو غور کرو، حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ یہ ہوا. قرآن کی آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے حضرت عمر کے مشورے پر. حضرت عمر کے مشورے پہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا عذاب آتا تو عمر کے علاوہ سب کو برباد کر دیتا، سب کو ختم کر دیتا. عمر کے ساتھ بھی تھے، کہا ان دونوں کے علاوہ سب کو ختم کر کے اللہ کا عذاب چلا جاتا، کیونکہ مرضی مولا کے مطابق عمر کا مشورہ آیا ہے. اب آپ بتائیے دونوں صحیح ہوئے کہ نہیں؟ ایک کے رائے کو مصطفیٰ نے صحیح ٹھہرایا، دوسری کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو دونوں صحیح ہوئے کہ دونوں غلط ہوئے؟ ارے دونوں صحیح ہو گئے. یہی سے معلوم ہو گیا جو پروردگار عالم، جو مصطفیٰ جان رحمت دونوں خلیفہ کو صحیح کرنا جانتے ہیں، وہ دونوں امام اعظم حنیفہ اور امام شافعی کو صحیح کرنا جانتے ہیں. اور تم بولے دونوں کے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اچھا ایک چیز اور، یہاں اختلاف رحمت ہوا. اسی کو حضور نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. کیسے؟ ابو بکر و عمر کا دو طرح سے مشورہ آیا نا. اگر حضرت عمر کے مشورے پہ عمل کیا جاتا تو جتنے لوگ قید ہوئے تھے ان کی پشتوں میں جو بچے تھے وہ پیدا ہو کر کے مسلمان ہوتے، وہ تو وہیں پہ ختم ہو گئے ہوتے، وہیں پہ ختم ہو گئے ہوتے. تو حضرت عمر کے مشورے سے اختلاف کیا ابو بکر نے، اور جیسے یہ دو گروہ بنے تو ان آنے والی نسلوں کی جو ان کی پشتوں میں تھی اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ان کے لیے رحمت بنا دیا ہے. ان کے لیے رحمت بنا دیا. ہم کو بظاہر دو لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ نے رحمت ان کے لیے بنایا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں امام مالک اور امام اعظم حنیفہ کے قول سے. اگر سننے کے موڑ میں تو ایک بار بول دو سبحان اللہ بھائی. امام مالک اور امام اعظم حنیفہ کے قول سے ایک عورت ہوتی ہے جس کا شوہر گم ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا، اس کو بولتے مفقود الخبر. ایسا ہوتا ہے مفقود الخبر، شوہر غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، سالوں سے غائب ہے. اب وہ بیچاری عورت شادی کرے کہ نہ کرے؟ تو اس عورت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے کرے کہ نہ کرے، پریشان الجھنے. تو اب امام اعظم حنیفہ کے یہاں یہ ہے کہ قاضی کے پاس جا کے دعویٰ کرے اور قاضی اتنے سال انتظار کرے جتنے سال میں شوہر کے انتقال کا یقین ہو جائے، اور وہ تقریباً 80 سال ہے. اب شادی ہوئی ہے 20 سال میں، ایک دو سال بعد شوہر گم ہوا، 6 مہینے کے بعد 1 مہینے بعد گم ہوا، جا کے مقدمہ دائر کیا. 80 سال اگر انتظار کرے گی تو کیا 100 سال گھر میں بیٹھی رہے، اس کے بعد شادی کرے؟ اب آپ غور کریں امام اعظم حنیفہ کا موقف ہے. امام مالک نے اختلاف کیا. امام مالک نے اختلاف یہ کیا، انہوں نے کہا ایسی عورت جس کا شوہر گم ہو جائے، مفقود الخبر ہو، تو وہ عورت قاضی کے پاس جا کے مقدمہ دائر کرے. 4 سال قاضی تحقیق کرے گا. کتنے سال؟ زور سے بولے کتنے سال؟ 4 سال تحقیق کرے گا. اس دوران شوہر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو قاضی علیحدگی کرا دے گا، جدائیگی کرا دے گا. عورت عدت گزار کے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. دو سامنے آئے معاملات. اگر خالی ایک ہی معاملہ ہوتا تو وہ عورت کیا بڑھاپے میں شادی کرتی؟ تو اب حنفی علماء نے اس عورت کے لیے رحمت کو ثابت کیا اور کہا کہ ضرورت کے پیش نظر فتویٰ امام مالک کے قول پر رہے گا. بہت سلو بولے یار. تو سرکار نے فرمایا میری امت کے اختلاف رحمت ہے. اس عورت کے حق میں امام مالک کے اختلاف رحمت ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بتائیے 24 سال 25 سال میں بھی اگر نکاح ہوا ہے، شوہر 2-3 سال کے بعد گم ہو گیا، بیوی نے جا کے مقدمہ دائر کیا، مان لیجئے 32 سال 35 سال کی عمر ہوئی، قاضی نے علیحدگی کرا دی، اب دوسری شادی کرے اور شان کے ساتھ زندگی گزارے. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بھی آنا چاہیے. تو امت کا اختلاف رحمت کیسے؟ یہ دیکھیں خالی آپ، امت کا اختلاف اس انداز میں رحمت ثابت ہو گیا. تو کربلا کا پہلا پیغام یہ ہے کہ آپسی مشورہ کیا جائے، جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے جنگ سے پہلے مشورہ کیا اور اس کے بعد قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا اور پھر ہار کے بارے میں مصطفیٰ نے مشورہ کیا ہے.
تین مقامات پر مصطفیٰ نے جو ہے مشورہ کیا ہے. مشورہ کرنا چاہیے, مشورہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. مشورہ لینا سنت اللہ کی ہے, اور مشورہ دینا سنت فرشتوں کی ہے. بولو نا, اللہ کی سنت. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے, اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے, لیکن مشورہ لے رہا ہے. معلوم ہے مشورہ لینا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر آدمی مشورہ نہیں لے سکتا. مشورہ وہی لے گا جو اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرنا چاہے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہے گا, برابر مشورہ لے گا. اس کے ساتھ ساتھ کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ بروں کے سپورٹ کے لیے, بروں کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کے ساتھ شیطان اور ابلیس رہتا ہے. فکس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو رہی ہے دار الندوہ کے اندر, تو بھی بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ. کہاں سے آئے ہو؟ شیخ نجد ہوں. نجد بولے تو ریاض, یعنی ریاض کا بوڑھا ہوں. کیا مشورہ ہے؟ کہا تم لوگ جو مشورہ دو گے اس کے حساب سے میں مشورے صحیح دوں گا. بہرحال باتیں ہوئی. بدر میں بھی آیا تھا. کفار مکہ نے ایک بار پلٹنے کا ارادہ کر لیا تھا. کفار مکہ نے پلٹنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے واپس جانا ہے, موڑ بنا لیا. لیکن یہ کس کی شکل میں آیا؟ سراقہ ابن مالک ابن جوشم کی شکل میں آیا. کون سراقہ؟ وہی کنگن والے, کنگن والے سراقہ, جنہوں نے مصطفیٰ سے کہا تھا اگر آپ امان لکھ کر کے دے دے کہ جب آپ کا غلبہ ہوگا تو مجھے اس وقت امان ملے گا, میں محفوظ رہوں گا, تو میں جتنے لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں ہجرت کے موقع پر ہم سب کو واپس لے کے چلے جائیں گے. مصطفیٰ نے کہا ابو بکر لکھ کے دے دو. سبحان اللہ. اسی امان میں آقا علیہ السلام نے سراقہ کو کنگن کا ذکر فرمایا. تو سراقہ کی شکل میں آیا, اور آنے کے بعد پہلے عتبہ ایک شخص تھا, عتبہ. تو عتبہ اس کا من نہیں تھا, یہ کنی بولتے نا, کنی کاٹنا, کنی کاٹ رہا تھا, بھاگ رہا تھا کہ مجھے جنگ میں نہیں جانا, مجھے جنگ میں نہیں جانا. اس کو معلوم تھا مصطفیٰ سچے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ سچے ہیں, اس لیے آنے کا من نہیں کر رہا تھا. تو گیا یہ سمجھانے کے لیے. امام ماقدی فرماتے ہیں سراقہ ابن جوشم مدلجی کی شکل میں آیا اور کہا یا معاشر قریش قد عرفتم شرفی و مکانی فی قومی. اے میری قوم, اے قریش کے لوگوں سنو, تم لوگوں کو معلوم ہے میری قوم میں میرا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا عزت, کیا شرف ہے. اے میری لوگوں سنو, انا لکم جار ان تاتیکم کنانۃ بشیء تکرہونہم. اگر تم کو کوئی معاملہ درپیش ہو گیا جو تم کو پسند نہیں ہوگا تو میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں. مطلب اگر تمہیں شکست ہوئی تو ڈرو مت, بھاگ کے تم کو مکہ نہیں جانا ہے, راستے میں میرا قبیلہ پڑتا ہے, میرا قبیلہ سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا, ڈرنا مت, چلو بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے. پھر جوش آ گیا, یہ لوگ پہنچے تو شیطان ان کے سپورٹ کے لیے آیا. معلوم یہ وہ اچھے کے مقابل میں جب آدمی کام کرنے لگتا ہے تو وہاں شیطانی مشورے بہت ہوتے ہیں. دور کرنے کے لیے مشورے بڑے دیتا ہے شیطان کی, کیسے دور کر دیا جائے. اور شیطان اتنا ڈینجر ہے, عام طور سے دیکھ لینا, اصل کو چھڑوا کے فصل میں لگا دیتا ہے, اصل کو چھڑوا دیتا ہے, فصل میں لگوا دیتا ہے. جس کی ضرورت نہیں اس میں لگا دیتا ہے آدمی کو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. جلوس کی بات آئے گی, نوجوانوں کو اٹھا کے اصل سے کہیں اور لگا دے گا. وہی نوجوان جو جلوس میں اگر ان کو سمجھاؤ درود نہیں ہوتا, وہ ڈی جے برابر بجائے گا, کیوں, جلوس ہے, حضور کی میلاد ہے. شیطان نے لگا دیا اس کو معلوم ہے کیسے گھمانا ہے, ڈائیورٹ کرنا اس کو آتا ہے. تو اچھا کام جب ہونے لگتا ہے تو ایسے موقع پہ بروں کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے شیطان آتا ہے. لیکن الحمدللہ شیطان جب ان کے سپورٹ میں آتا ہے تو رحمان اچھوں کے سپورٹ میں فرشتوں کی جماعت کو بھی بھیج دیتا ہے. فرشتے بھی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے اتارا فرشتوں کو, پہلے 1000 آ رہے ہیں, بولو یار, 1000 چلے آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد 3000 آ رہے ہیں, بولو, پھر 5000 آ رہے ہیں. اچھا, فرشتے عرب کی سرزمین پر جتنے پہاڑ ہیں سب پتھریلے, جتنے پہاڑ سب پتھریلے, لیکن جس پہاڑ پر اللہ نے فرشتوں کو اتارا وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس کو تودہ ریت بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ریت کا پہاڑ بنا دیا ہے, جس کی ریت چمکیلی خوبصورت ایک دم الگ ہی پہاڑ معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے قدموں کی برکت سے اس پہاڑ کو بھی عظمت عطا فرما دی ہے. تو فرشتوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے. اور جب مدد کے لیے فرشتے آئے تو سبھی کو معلوم ہے مدد کیسی ہوئی. صحابی تلوار چلائیں, گردن تک تلوار پہنچنے بھی نہیں پاتی ہے, کافر کا گردن کٹ پڑی ہے. تلوار بھی چلا رہے, خالی چلانے چاہا, گردن کٹ کے گر گئی.
गर्दन कट के गिर गई। लोग बोलते आज अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। मैंने कहा फिर आएगा अबाबील का लश्कर, शर्त ये है कि ईमान वाला तो ऐसा हो जाए। हाँ, बोले अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। तुमने कैसे कह दिया नहीं आने वाला? आएगा लश्कर, अबाबील का लश्कर, लेकिन वो परिंदों का लश्कर था अबाबील का। अब जो लश्कर आएगा वो इमाम महदी का लश्कर आएगा। अब जो लश्कर आएगा वो हज़रत ईसा का लश्कर आएगा। अब जो लश्कर आएगा वो हज़रत खिज़र का लश्कर आएगा, जो उम्मत मुहम्मदिया की क़यादत कर रहे होंगे। आएगा लश्कर, आएगा। मायूस क्यों होते हैं? कभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कहा वही करबला का आखिरी मैदान है, अभी तो सभी बाकी है बाबा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते उतर रहे हैं, तो अंदाज क्या है? हाँ, फरिश्ते इंसान थोड़े नहीं है कि उनको बनना संवरना पड़े। वो तो ऐसे नूर है, और नूर तो ऐसे ही चमकता रहता है। अच्छा, एक चीज और, फरिश्ते नूर हैं। नूर वाले फरिश्तों ने एक पहाड़ पे पांव रख दिया। बोलो ना यार, वो पहाड़ वो भी चमकीला हो गया। वो पहाड़ जहां फरिश्ते उतारे गए, जिसको जबल मलाइका कहा जाता है, वो चमकीला हो गया, खूबसूरत हो गया। जरा अंदाजा लगाइए, जब फरिश्तों के नूर का ये आलम है तो मुस्तफा के नूर का आलम क्या होगा यार? हाँ, मुस्तफा के नूर का आलम क्या होगा? अच्छा, एक चीज और, जबल नूर मानते हैं पहाड़ को, नूर का पहाड़। अबे पत्थर है फिर भी बोल रहा है नूर का पहाड़। नहीं समझे? है क्या वो पत्थर, और बोल क्या रहे हो? जबले 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 नूर, नूर का पहाड़। कैसे नूर का पहाड़? कैसे नूर का पहाड़? कहा एक नूर आके इबादत करते थे, एक नूर ने आकर इबादत की, और दूसरा नूर जो कुरान है उसकी पहली आयतों का नुज़ूल हुआ है। कहा जहां आयतें नाजिल हो जाएं वो पहाड़ नूर हो सकता है। वो भी पहली शुरू की चंद आयतें नाजिल हुई तो पहाड़ को नूर मानते हो, वो भी मानते हैं जो मुस्तफा के नूर होने का इनकार करते हैं। वो भी जबल नूर कहते हैं, जबल हेरा कहते हैं, जबल हेरा को जबल नूर कहते हैं। लेकिन जरा तसव्वुर करो आप, 5 आयतें उतर गई, उसको नूर मान लिया। मेरे नबी पे तो पूरा कुरान उतर गया यार। मैंने भी पूरा कुरान उतर गया। 5 आयतें, अच्छा आयतें 5 जो उतरी है वो पहाड़ पे नहीं उतरी है, मुस्तफा के सीने पे उतरी है। सीने मुस्तफा में उतरी, कदम मुस्तफा का लगा पहाड़ पर, सीना मुस्तफा का, कदम पहाड़ पर। तो उस पहाड़ को नूर मान रहे हो? गोया कि तुम ये मान रहे हो हम भी वसीले वाले हैं। मुस्तफा का वसीला पहाड़ को मिला, वो नूर वाला हो जाए मानते हो? तो जरा सोचो यार, मेरा मुस्तफा तो डायरेक्ट नूर वाला है यार, डायरेक्ट नूर वाला है। समझ की बात है अपनी जी। तो पहाड़ फरिश्ते उतर रहे। अच्छा, एक चीज और, शैतान जब आया, ये तो आया अपने एतबार से, लेकिन सबसे ज्यादा जलील हुआ है बदर के दिन। शैतान शरीक था ना जंग में। हुजूर फरमाते शैतान सबसे ज्यादा बदर के दिन जलील हुआ है, क्योंकि शैतान ये समझ रहा था कि मुसलमान पैगंबर इस्लाम सब खत्म हो जाएंगे माज़अल्लाह। लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है, नूर मुकम्मल होने वाला है। अगरचे काफिरों को बुरा लगता है, मुश्रिकीन को बुरा लगता है। बड़ा जलील हुआ। हदीस पाक में आया, तलहा इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने कुरैश कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रोया शैतान यौमन हुआ फी असगर वला अदहर वला हकर वला अगियद मिनहु फी यौम अरफा। शैतान सबसे ज्यादा जलील और रुसवा, सबसे ज्यादा हकीर, रांदा हुआ, सबसे ज्यादा गुस्से में अरफा के दिन रहता है। किस दिन रहता है? अरफा के दिन। हाजी कैसे आ गया, हाजी कैसे आ गया, हाजी कैसे आ गया, सजा टेंशन में रहता है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, हाँ, साहबा ने पूछा क्यों ऐसा सरकार, अरफा के दिन इतना क्यों वो जलील और रुस्वा हो जाता है, इतना परेशान रहता है, बड़ा टेंशन में रहता है, जलील रुस्वा रहता है? वजह क्या है? आका ने फरमाया इसलिए कि यारा मिन तनज़्ज़ुलिर रहमा व तजावुज़िल्लाहि अनिद्दुनूबिल इज़ाम, इसलिए कि अल्लाह ताला अरफा के दिन रहमतें नाजिल करता है, बंदों के गुनाहों को माफ करता है, और वो शैतान देखता रहता है। बोलो ना यार, अल्लाह की रहमत उतर रही, शैतान देख रहा है। अल्लाह ताला गुनाह माफ कर रहा है, शैतान देख रहा है। तो टेंशन में आ गया, इनका गुनाह माफ हो गया, बच गए, मेरा गुनाह पकड़ लिया गया, मैं फंस गया, तो रोता रहता है। उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया इल्ला रोया
یوم بدر، مگر بدر کے دن بھی دیکھا گیا یہ شیطان. جب دیکھا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار کیا حالت تھی؟ آقا نے فرمایا وہی حالت. کہا کہ یہ ذلیل رسوا ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا فإنہ قد رأى جبرائیل، اس لیے کہ اس نے جبرائیل کو پہاڑ پر اترتے ہوئے دیکھا ہے. جبرائیل کو پہاڑ پر اترتے ہوئے دیکھا ہے. جبرائیل پہاڑ پر اتر رہے تھے، یہ دیکھ رہا تھا، ذلیل و رسوا ہو رہا تھا. اور فرشتوں کا آنا بھی رحمت کا آنا ہے. فرشتوں کا آنا بھی کیا ہے؟ رحمت کا آنا ہے. بس ایک نکتہ دینا چاہ رہا ہوں پیارے، بدر میں جبرائیل آئے، عرفات میں آتے ہیں فرشتے، اس لیے اس دن رحمت شیطان روتا ہے. جمعہ کے دن بھی روتا ہوگا نا یار. کہا کیوں؟ کہا اسپیشل آ کے بیٹھتے ہیں فرشتے. بولو نا، اسپیشل آ کے بیٹھتے ہیں. کون پہلے ٹائم آ رہا ہے، کون دوسرے ٹائم آ رہا ہے، کون تیسرے ٹائم آ رہا ہے. پہلے ٹائم والے کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب، سبحان اللہ، ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب. دوسرے ٹائم آ رہا ہے بکری کی قربانی کا ثواب، بقرہ کی قربانی کا ثواب. بقرہ سمجھتے ہیں؟ مادر برادران وطن کی اماں، ان کا ثواب. تیسرے ٹائم آ رہا بکری کا ثواب. چوتھے ٹائم آ رہا ہے مرغی کی قربانی کا ثواب. پانچویں ٹائم آیا انڈے کا ثواب. جیسے امام خطبے کے لیے چڑھا رجسٹر بند، اب آؤ چاہے مت آؤ، آؤ چاہے مت آؤ. 2 رکعت کے لیے آیا تھا، وہ بھی بیچارہ ایسے ہی آیا ایسے ہی گیا. 2 رکعتی بھائی، 2 رکعتی بھائیوں سے خالی یہ گزارش کرتا ہوں، 2 رکعتی، ان کو 2 رکعتی بولتا ہوں بھائی. 2 رکعتی بولنا چاہیے، بولو. 2 رکعتی بھائیوں سے خالی یہ گزارش، آپ بتاؤ سحری کھائے تھے نا؟ ارے بولو کھاتے کہ نہیں سب لوگ ہے؟ سحری کھانا فرض ہے؟ ارے بولو نا، سنت ہے. کیا ہے؟ لیکن سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ بھی نہیں رکھتے، جو فرض ہے. اب آپ غور کرو، مطلب فرض سے پہلے سنت. اچھا افطاری کرنا کیا ہے؟ فرض ہے کہ سنت ہے؟ ارے بولو نا. یعنی فرض بیچ میں ہے، سنت پہلے سنت بعد میں. ان دونوں سنتوں پہ اتنا عمل ہے بھائی، اتنا عمل ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ترنیاں جھریوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، ہے نا. پورا انتظام سحری کے لیے ہو رہا ہے، افطاری کا انتظام ہو رہا ہے. یعنی سنتوں پہ عمل زبردست ہو رہا ہے. لیکن آپ غور کرو، نماز فرض ہے، اس سے پہلے بھی سنت ہے، بعد میں بھی سنت ہے. ان کا کیا بھائی؟ قابل غور بات ہے نا، وہ بھی تو سنتیں ہیں نا. کیوں چھوڑ کے بھاگے؟ کہ ان کا ثواب نہیں ملتا؟ جو گھر میں پڑھتے ہیں بھائی، اللہ اور ان کو برکتوں سے نوازے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال درود شریف پڑھے، آگے بات بتاؤں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو شیطان ذلیل و رسوا ہوا، آیا بروں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جب آیا تو ذلیل و رسوا ہوا. اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں پھیر دیجئے پنجائے دیوے لائی، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے. مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، اپنے دم پہ نہیں، مصطفیٰ کے دم پہ جو کرنا ہے کریے. اور فرشتے آتے ہیں نیکوکار کے مدد کرنے کے لیے. آئیے اس پہ ذرا دیکھتے ہیں فرشتے کیسے آتے ہیں. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ اس کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000، کتنے ہو گئے؟ 9000 فرشتے آئے نا. کہاں وہ ایک، کہاں 9000. سمجھ میں آ رہا کچھ؟ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے نکلو، ان کے 1000 کے مقابل میں اللہ تعالیٰ 10,000 بھیجنے والا ہے. سمجھے کہ 10 گنا بھیجنے والا ہے، کفار کے مقابلے میں آئے. اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. ہے نا، جہاں فرشتوں نے قدم رکھا وہ پہاڑ ہل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ریت بنا دیا ہے. اس کو لکھا. امامہ کیسا تھا فرشتوں کا؟ ہمارے ہاں تو خالی یہ چلتا ہے کہ بھائی سفید تھا. صحیح ہے، سفید چلتا ہے، سفید. میں خود بڑا پہلے پریشان رہتا تھا کہ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ پیلا امامہ کیوں باندھتے ہیں؟ بولو نا یار، پیلا امامہ کیوں باندھتے ہیں؟ تو اس لیے خالی سفید ہوتا ہے. سفید فرشتے باندھ کر کے آئے. اب تلاش کرنے گئے تو معلوم ہوا بدر کے دن حضور کی پھوپھی کے لڑکے حضرت زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت ابو بکر کے داماد ہیں. بولو، سسر بھی عشرہ مبشرہ میں، داماد بھی عشرہ مبشرہ میں.
ہے ایسے سسر داماد کی جوڑی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور سسر اور داماد کی جوڑی ہے، کہا کون؟ کہا سسر علی بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، داماد عمر بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، داماد عمر وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ کہتے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام یہ حضرت اسما کے شوہر ہیں، عروہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کے والد۔ انہوں نے پیلا امامہ باندھا تھا بدر کے دن۔ کیسا امامہ باندھا؟ پیلا امامہ باندھا۔ در منصور تیسرا حصہ صفحہ 775 کے اندر ہے۔ کانا علیہ یوم بدر امامۃ الصفراء، امامہ پیلا باندھ رکھا تھا۔ فنزلت الملائکۃ علیہم امائم الصفر یا صفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب زبیر ابن عوام پیلا امامہ پہن کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیلا امامہ باندھ کر بدر کے میدان میں اتارا ہے، پیلا امامہ باندھ کر بدر کے میدان میں اتارا۔ تو معلوم ہے پیلا امامہ باندھ کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کان سیم الملائکہ یوم بدر امائم بیضاء قد ارسلوها فی ظہورها، یہ ہے نا یہ شملہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے فرشتوں کی پہچان بدر کے دن سفید امامہ ہے جو انہوں نے اس کا شملہ اپنی پیٹھ پر ڈال رکھا تھا۔ بولو یار، مطلب سفید بھی آیا پیلا بھی ہو گیا، دونوں کلیئر ہوا۔ اگر روز بولو نا یار، پیلا امامہ ہی باندھ رکھا تھا۔ اب کہیں گے حضرت آپ تو بہت کالا کالا باندھ کے آ رہے ہیں، کالا کب آیا؟ ابھی کالا کے بھی دور آئے گا۔ کالا بھی کب باندھا؟ جب آقا علیہ السلام نے بدر میں فتح کا جھنڈا گاڑا تو پیلا امامہ بھی ہے، سفید بھی ہے۔ اور آگے دیکھو اور کون سا ہے؟ حنین میں، غزوہ حنین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو صحابہ کی مدد کرنے کے لیے اتارا تھا۔ حنین میں جب فرشتے آئے تھے تو لال امامہ باندھ کر کے آئے تھے۔ بہت سلو بولے یار، پیلا سفید لال ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، فرشتے مدد کے لیے جب بھی آتے تو امامہ باندھ کر ہی آتے اور امامے کا شملہ اپنی پیچھے ڈال رکھتے تھے۔ کہا کالا کالا، کہا مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا۔ وہ کافر جو اپنے آپ کو لگاتے تھے دھرنا لگاتے تھے مقابلے کے لیے، بولتے کوئی ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا، لیکن میرا نبی جب فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہا ہے تو سب کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو رہے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ علی رحمت الرحمن نے اپنے شعر میں یوں ڈالا ہے کہ وہاں پر مکہ کے باشندے جو ایمان لائے گویا کہ ان کی ترجمانی اعلیٰ جو کر رہا ہے، میں مجرم ہوں آقا، اسی کی ترجمانی اعلیٰ علی رحمت الرحمن کی۔ سب نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام قبول کیا تو امامہ مصطفیٰ کے سر مبارک میں جو سجا تھا وہ امامہ نور والا امامہ کالا امامہ تھا، کالا امامہ مصطفیٰ نے باندھ رکھا تھا۔ شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پر تو کئی امامے کے کلر ثابت ہیں جی۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ عباد ابن عبداللہ ابن زبیر، یعنی حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کا نام تو مشہور ہے، جنت المعلیٰ میں مزار ہے، آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا، کئی دنوں تک جس میں آتا لٹکا ہوا تھا۔ حضرت اسما نے دیکھا تو دیکھ کر کہا اس بہادر کو کب تک لٹایا جائے گا؟ اپنے بیٹے کے بارے میں کب تک لٹکایا جائے گا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چند دنوں میں بدن سے بدبو آنے لگتی ہے، میں بھی کہتا ہوں آتی ہے بدبو، لیکن جب وہ بدن عام ہوتا ہے تب آتی ہے بدبو، اور جب وہ بدن ایک صحابی کا ہوتا ہے تو خوشبو آتی ہے یار۔ عبداللہ ابن زبیر کا بدن لٹکا ہوا ہے، اتارا گیا، اس کے بعد جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر، ان کے پوتے، ان کے بیٹے حضرت عباد یہ روایت کرتے کہ بدر کے دن فرشتے آئے تو ان کے اوپر پیلا امامہ تھا۔ کیوں؟ وَكَانَ عَلَى رَاسِ زبیر، کیونکہ میرے دادا زبیر نے اس دن جو ہے پیلا امامہ لوگوں کے درمیان باندھ رکھا تھا۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا نزلت الملائکۃ علی سیما ابی عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ یعنی عبداللہ ابن زبیر کے وارث زبیر ابن عوام نے جو امامہ باندھا ہے ویسا ہی امامہ فرشتوں نے باندھا۔ وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ امامۃ الصفراء، مصطفیٰ جب معریش کے مقام سے باہر نکلے تو مصطفیٰ نے بھی پیلا امامہ باندھ رکھا تھا، مصطفیٰ نے بھی پیلا امامہ باندھ رکھا۔ تو جو اچھے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے نا۔ تو بدر کا یہ پیغام آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ معلوم ہے اس دن دو صحابی کے ساتھ اسپیشل بولتے ہیں نا، اسپیشل فورس ہے ان کے ساتھ،
ہے نا اسپیشل ٹاسک آ گئی ہے نا. بولے اسپیشل ان کے ساتھ فورس ہے. کہا کون تھے وہ دو؟ کہا پہلے وہ ہیں جنہیں ابو بکر کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ ہیں جنہیں اب وہ حضرت علی کہا جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا اس انداز میں کہ آپ دیکھیں خود حضور نے فرمایا, یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے. آقا فرماتے ہیں حضرت علی و ابو بکر سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل رہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل رہے ہیں. ایک کے ساتھ جبرائیل دوسرے کے ساتھ میکائیل, مطلب اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فورس جن کے ساتھ لگائی وہ ابو بکر اور حضرت علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں نیکوں کی مدد کرتا ہے. بدر کا پیغام آج بھی یہی آ رہا ہے, نیکوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس دوران بدر کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ بلا شبہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرو لیکن مدد ہمیشہ اللہ سے مانگو, مدد ہمیشہ اللہ سے ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ, ایک چیز اور بتا دیں یہ بات روک کر کے, بدر کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تب تک تو صبر ہے, لیکن مدینے میں ماحول بن گیا اور ماحول بننے کے بعد جب کفار نے چاہا کہ مدینے کا ماحول خراب کیا جائے تب حضور بدر کے میدان میں آئے. تو جیسے میٹھا کھانا سنت ہے ویسے اگر ایک جگہ ماحول بناؤ وہاں پریشان کیا جائے, آدمی دوسری جگہ ہجرت کر کے جائے, پھر وہاں پر اگر ماحول خراب کرنے کی ضرورت پڑے, لوگ ماحول خراب کر رہے ہو تب میدان میں نکل کر مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. ہاں, اور ایسے مقام پر سپورٹ کرنے والا فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مطلب آپ کہیں گے فرشتوں کے ساتھ آسمان میں, نہ فرشتوں نے جو کام کیا تھا نصرت و حمایت, وہ نصرت و حمایت کرنے والا ہوتا ہے. یہ بھی بدر کا ایک پیغام ہے. اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا پیارے. ہاں, یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. بہت سارے بزرگوں کا معاملہ آیا, بہت سارے معاملات ہیں سامنے جی. تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کیا جائے, ہر حال میں رحمت پر بھروسہ کیا جائے. کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے. دیکھو مسجد عریش بنی ہے آج. عریش مانے عربی زبان میں چھپر ہوتا ہے نا, چھپر سپر, وہ دیکھا آپ نے تمبو بمبو کا خیمہ لگاتے ہیں تو خیمے میں کبھی کپڑا یوز ہوتا ہے, کبھی کھیتوں سے نکلنے والے پتوار پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو پتے استعمال کیے جائے, کھجور کے پتوں سے جو چھت بن جائے, چاروں طرف خیمہ لگا دیا جائے, اس کو عریش کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عریش. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد عریش بنی ہے اس کے پیچھے ہی بدر کا میدان, اس کے پیچھے ہی کنواں ہے. تو جو مسجد عریش ہے وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا. سارے صحابہ بدر کے میدان میں, مصطفیٰ خیمے پہ ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ اکیلے ابو بکر ہیں. اکیلے کون ہے؟ ابو بکر ہیں. صحابہ نے کہا ابو بکر کی بہادری کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ انہوں نے سب کو کہا میدان میں جاؤ, میں اکیلے مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا ہوں, میں مصطفیٰ کی اکیلے حفاظت کرنے والا ہوں. ان کا اپنی عقیدہ تھی, ورنہ تو سب کی حفاظت مصطفیٰ نے کی ہے, سب کی حفاظت مصطفیٰ نے کی جی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب بدر کا میدان آیا, جب بدر کا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جلدی سے آیا. میں نے پوچھا کیا کیا جائے. تو جب میں آیا تو میں نے دیکھا فَإِذًا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سجدے میں. مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم لا يزيد عليها فرجعت الى القتال ثم جئت وهو الساجد ويقول ذلك ايضا فذهبت الى القتال ثم جئت وهو الساجد يقول ذلك ايضا حتى فتح الله على يدي. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 3 بار گیا. حضرت علی فرماتے 3 بار گیا, جا کے دیکھو کہ مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں, جنگ کا موقع ہے. پہلی بار گیا, پہنچا, دیکھا حضور کہہ رہے یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. حضرت علی فرماتے میں واپس جنگ میں آ گیا. پھر گیا, پھر آقا علیہ السلام کو دیکھا, پھر حضور کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم. پڑھو نا یار, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. پھر حضرت علی فرماتے واپس گیا. تیسری بار پھر آیا, پھر دیکھا سجدے میں مصطفیٰ, سجدے میں کیا بولا ہے, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. حضور ورد کر رہے ہیں. واپس گیا, حضور پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا ہے, مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. حضور پڑھتے رہے یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. یہ روایت البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے, نسائی کے اندر بھی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ایسے ہی ایک موقع پر, وہی بدر کا موقع تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں معلوم؟
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما سمعت منا ما سمعت مناشد ینشد اشد من مناشدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، میں نے کسی کے گنگناہٹ کو ایسا نہیں سنا جیسا مصطفیٰ جان رحمت نے بدر کے دن گنگنایا ہے، یعنی دعائیہ کلمات پیش کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے وعدے کا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مدد کرے گا، اے اللہ میں تجھے تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ ان تولک هذه العصابہ فلا تعبد ابدا، اے اللہ اور اگر یہ جماعت ہلاک کر دی، ختم کر دی، تو مولا زمین پر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ انداز تو دیکھیں کتنا زبردست ہے، کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا محبوب جانے تو ان کو دوسری قوم کو میں پیدا کر دوں گا، وہ آ کے میری عبادت کریں گی، لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی مدد کرے گا، یہی کھڑے ہوں گے اور انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، انہی کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعائیہ طور پر اللہم ان تولک هذه العصابہ فلا تعبد، ثم التفت وکان شق وجه القمر وکان کانی انظر الى مسار القوم عشیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے جب فارغ ہوئے تو حضور کا رخ انور چاند کا ٹکڑا لگ رہا تھا، یعنی چاند جیسے چمکتا ہے ویسے چاند کی طرح مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ارے میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ چاند کے ٹکڑے جیسا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاند بھی میرے مصطفیٰ کے رخ انور کا صدقہ ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے پیارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے، مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کے اس میں داغ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کو بے داغ رکھا ہے نا۔ تو یہ تقریب فہم کے لیے ہے خالی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہر حال میں بھروسہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جو دین کا کام کرے۔ اب یہاں سے کچھ نتیجے نکالو، حالانکہ باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس، مواد کم نہیں رہتا، آپ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایک بات نتیجے کے طور پہ نکالتا ہوں، دین کا کام اگر آدمی کو کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ کس پہ ہونا چاہیے بھروسہ؟ آج ہمارے یہاں ایک جملہ رہتا ہے میں کام کر رہا ہوں، لوگ صلہ نہیں دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس کمپنی میں آپ کام کرو گے وہ کمپنی آپ کی تنخواہ دے گی یا دوسری کمپنی؟ ارے بولو نا یار، کمپنی بہت دور ہو گیا، اور قریب آ جاؤ۔ جس کارخانے میں آپ کام کرو گے اس کارخانے کا سیٹ آپ کو پگار دے گا یا بازو والے کارخانے کا سیٹ پگار دے گا؟ بولو یار، جو آپ کا سیٹ ہوگا وہی پگار دے گا نا، وہی سلا دے گا نا، وہی بدلا دے گا نا، اور آپ جا کے سب کو بتاؤ یار بازو والا سیٹ مجھے پگار نہیں دے رہا ہے، بازو والا سیٹ مجھے پگار نہیں دے رہا ہے، بازو والا سیٹ مجھے پگار نہیں دے رہا ہے، لوگ بھی ایسے ہیں کہ کیا پاگل آدمی ہے۔ تو جو دین کا کام کرتا ہے وہ کام دنیا کے لیے نہیں ہے کہ دنیا کی کمپنی میں کام کر رہا ہو یا دنیا کے انسانوں کے کارخانوں میں کام کر رہا ہو، جو دین کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، بدلہ بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا ہی بند کر دو کہ انسان بدلہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، سپورٹ میں جس کو آنا ہے نہیں آئے تو چلتے ٹرین کا نام یہ اللہ کی بارگاہ کا کام ہوتا ہے۔ کام کرتے رہیے، کام کرتے رہیے۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ زور سے تو بولو یار، تو کام کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ تو دین کا کام کریں، لوگوں سے صلہ نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ خود کھڑا کر دے گا۔ کوئی غلام صدیق کھڑا ہوگا، پورا مال لگانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، بولو یار۔ کوئی غلام فاروق کھڑا ہوگا اور یہ بولے گا ادھر دیکھنا مت، اگر دیکھو گے تو تلوار میری ہوگی، صحیح ہے؟ اور ہوا ہے ایسا، ابھی بتا رہا ہوں مثال ڈائریکٹ ماضی قریب میں لے جا کر کے۔ کوئی غلام صدیق کھڑا ہوگا، کوئی غلام فاروق کھڑا ہوگا کہ دیکھنا مت، کھڑا ہو جاؤں گا میں۔ کوئی عثمان غنی جیسا کھڑا ہو جائے گا، سخی مصطفیٰ جب جب بولو گے تب تب میں آپ کے اوپر مال خرچ کر دوں گا، اور ثواب کا دیا ہوا ہے، جب بولو گے تب خرچ کر دوں گا۔ کوئی علی جیسا ہوگا، سرکار گھبرائیے مت، جب آپ کو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا تو ایسے موقع پر میں کھڑا ہوا تو آپ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے دین کا کوئی کام کر رہا ہوگا، اس کو گھیرا جائے گا تو کوئی میرا غلام کھڑا ہو جائے گا، ہے نا؟ ایک ماحول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا۔ اب چلیے ماضی میں پہنچتے امام احمد رضا کی بارگاہ میں۔ ہائے ہمارے ذکر میں لذت برکت سب احمد رضا سے ہے یار، ہم اپنے احسان کرنے والے کو بھولتے نہیں، احسان فراموش نہیں ہے۔ امام احمد رضا چاروں طرف سے حملہ ہے، غلام صدیق بنا کر اللہ تعالیٰ نے صدر الشریعہ کو کھڑا کر دیا ہے،
غلام فاروق بنا کر کے اللہ تعالی نے صدر الافاضل کو کھڑا کر دیا ہے. عثمان غنی کا تیور لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کو کھڑا کر دیا ہے. اور حضرت علی کا تیور لے کر کے شہزادے حجت الاسلام کو کھڑا کر دیا ہے نا. تو بتانا مقصد دین کا کام جو ہوتا ہے یہ خشک ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کام کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور, تعداد ہمارے یہاں کسوٹی چل پڑی ہے ابھی بدر سے اندازہ لگانا. تعداد دیکھ کر کے لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہوتا. زمزم کا کنواں آج تک خالی نہیں ہوا. بہت سے لوگ بولے یار زمزم کا کنواں آج تک خالی نہیں ہوا, حالانکہ بہت باریک کنواں تھا, آج تک خالی نہیں ہوا. سمجھنا ہے, کنویں سوکھ گئے لیکن زمزم چل رہا ہے. کہاں کیوں چل رہا ہے؟ کہاں نبی کے قدموں سے لگا ہے. تو جو نبی کے قدموں سے لگا ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن فیضان پورا ہوتا ہے. سمجھے نا. تو نبی کے قدموں سے لگ کر, نبی کے وسیلے سے لگ کر کام کرتے رہے, دین کا کام بڑا مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے لینا چاہتا ہے, میں اکثر اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, آپ لوگ کو بھی بول دو ایک بار یہ, اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے, میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے تو میں اکیلا کافی ہوں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنے اندر کمال نہیں ہے, کمال کس کا ہے؟ کیونکہ وہ لینا چاہتا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو آپ اکیلے کافی ہو. یہ مت سوچو کہ میں برا آدمی ہوں, خراب آدمی ہوں نا. میرے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ لیؤید الدین برجل فاجر. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی برے آدمی سے بھی دین کا بڑا بڑا کام لے لیتا ہے یار. بڑے برے آدمی سے بھی دین کا بڑا بڑا کام لے لیتا ہے. تو اللہ اگر آپ سے کام لینا چاہتا ہے آپ اکیلے ہی کافی ہیں. اور اگر نہیں لینا چاہتا ہے نا, پورا گاؤں پورا شہر مل جائے, پورا ملک مل جائے, وہ کام نہیں کر پائے گا. سمجھے گی نہیں؟ جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے اسی سے وہ کام لیتا ہے. جیسے زمزم کا کنواں بند ہو گیا, مکے والے پریشان ہو گئے اس کو صاف کرنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے. پورے مکے کے لوگ پریشان, حضور کی ولادت سے پہلے سب پریشان, کسی کو کنواں نہیں مل رہا ہے. لیکن منت مانی حضرت عبد المطلب نے, کہا مولا میری منت یہ ہے کہ کنواں مل جائے گا, میں صاف کر لوں گا, پانی آنے لگے گا, ایک بیٹا تیری راہ میں قربان. تلاش کیا, اللہ نے زمزم کا کنواں دے دیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے فٹاک سے ہو جاتا ہے. لنگڑے مچھر سے پورے نمرود کو ہلا دیا نا. جب لنگڑا مچھر یہ کام کر سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہے یار. تو دین کے کام میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں سپورٹ کروں گا تو یہ آگے بڑھے گا, میں نہیں کروں گا تو نہیں بڑھ پائے گا. نہیں پیارے, آپ سے اللہ کام لینا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ ٹیم ہو, آپ اکیلے ہی آرمی کا کام کریں گے. بول لو یار. تو اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے نا جس سے لینا چاہتا ہے وہ ہر آدمی کے لیے ہے. تو ہر آدمی یہ سوچے کہ آپ کے پاس 12 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں, 12 گھنٹے رات میں. جو مدعا ہے نتیجہ نکال لو, 12 مطلب 24 گھنٹے ہیں, ڈبل 12. اب ڈبل 12 میں بتائیے 12 گھنٹے اپنے لیے آپ دے رہے ہیں, رات میں 12 گھنٹے اپنے لیے دے رہے ہیں. اس میں کیا ہم 10-10 منٹ 15-15 منٹ دین کے لیے نہیں دے سکتے ہیں؟ بتائیے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں نا. اور بڑھو آگے, چلو ٹھیک ہے, فجر کی نماز میں بہت زیادہ لگا ٹائم 4 منٹ 4 رکعت پڑھنے کے لیے, ظہر میں 12, عصر میں 8, مغرب میں 7, 17 منٹ. اب یہ کیلکولیشن کر لیں, تقریباً 12 گھنٹے میں بہت زیادہ 1 سے سوا گھنٹہ جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کھلی چھوٹ دے دی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. پہلے نماز آ کر کے پڑھو, جب نماز مکمل ہو جائے زمین پہ پھیل جاؤ, اللہ کا رزق تلاش کرو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تھوڑا وقت مانگ رہا ہے, تو کیا ہم دے نہیں سکتے؟ تو توجہ اس طرف دے, دین کا کام کرے. اللہ تعالیٰ سب کے دینے لینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ دماغ میں مت بٹھائیں کہ جو آدمی پیسہ خرچہ کرتا ہے وہی خالی دین کا کام کر رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اب کس کو کیا دیا وہ سوچے, ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. یہی فرمایا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کیا دیا ہے آپ کو؟ کہا جس کے پاس اولاد ہے اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا ہے. بولو. تو اللہ کی راہ میں کم سے کم 5 ہیں, ایک کو لگا دو. کہا ایک بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے نوازا, ایک دم فری ہے, کچھ کام نہیں ہے, کچھ کام نہیں ہے. تو یار کچھ کام نہیں, اللہ کے نام پہ مسجد مدرسے میں لگا دو, یا ضرور دین کے کام میں لگا دو.
کہا ایک مولانا ہے بہت علم اللہ نے دیا ہے، تو کہا مولانا صاحب علم اللہ کی راہ میں لگا دو۔ سمجھ میں آیا؟ جس کو اللہ نے جس سے نوازا ہے وہ لگائے، کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ لگا رہا ہے تو بڑا ہو گیا، نہ، اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ راہ خدا میں لگائے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کی باتوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔